माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। लीजिए आपके रूबरू हज़रत मौलाना ताहिर हुसैन रिजवी साहब क़िबला जो ज़ुल्ज़ना एक तारुफ पेश करेंगे। आपके रूबरू मौलाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबीय्यीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ मोमिनीन किराम, सब और हम सब यहाँ पर एक शबी एक तबर्रुक जिसकी ज़ियारत के लिए आमादा हुए हैं और जिसका ख़ास एहतमाम किया गया है। और यह एहतमाम बताता है कि अगर कोई जानवर अहले बैत से वफ़ादार हो तो हम उस जानवर को नहीं भूलते, तो अगर कोई इंसान अहले बैत से वफ़ादार हो जाए तो भला हम उसे कैसे भूल सकते हैं। ये ज़ुल्ज़ना है क्या, एक मुख्तसर सा तारुफ बस 2-4 जुमलों में मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि ये ज़ुल्ज़ना है क्या। यमन का एक बादशाह है जिस बादशाह का नाम है बाज़ान। सन 6 हिजरी में रसूल इस्लाम ने यमन के बादशाह को इस्लाम की तरफ दावत नामा दे करके कासिद को रवाना किया कि ये मेरा इस्लाम है, ये पैगाम है, तो इस्लाम को कबूल कर ले और अपने दीन से बाज आ जा। यमन के बादशाह बाज़ान ने बखूबी और बखुशी इस्लाम को कबूल फरमाया और कबूल फरमाने के बाद उसके तकरीबन 10 या 12 दिनों के बाद उसकी वफ़ात हो गई। वफ़ात के बाद बादशाह का एक बेटा है जिसका नाम है शहर इब्ने बाज़ान, उसे हाकिम मुकर्रर किया जाना है। उसने एक शर्त रखी कि चूँकि अब तक हम जिस दीन बातिल पर थे उसे छोड़ के अब दीन हक पर हम आ चुके हैं, तो हम उस वक्त तक ताजपोशी कबूल नहीं करेंगे जब तक कि हमारी ताजपोशी में बानी इस्लाम रसालत माब तशरीफ़ न लाए। लिहाजा उसने कासिद को रवाना किया ख़त के साथ कि सरकार आप ही की बदौलत हमने दीन इस्लाम और हमारे बाबा ने कबूल फरमाया, लिहाजा हमारे लिए ये शायान शान में 4 चांद लगाने के बराबर है कि अगर आप हमारे यहाँ ताजपोशी में शिरकत फरमाएं। लिहाजा रसूल इस्लाम ने अपनी जगह पर अमीर कायनात गालिब अला कुल्ले गालिब लाले अबू तालिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और साथ में अबू मूसा अशरी और खालिद इब्न वलीद और दिगर कुछ असहाब के साथ मौलाए कायनात को रवाना फरमाया यमन की तरफ। जल्दी जल्दी यमन मौलाए कायनात पहुँचे, ताजपोशी की रस्म अदा की गई। उसके बाद 7 दिनों तक मौलाए कायनात ने क़याम फरमाया यमन में। इस्लाम के कवानीन फरामीन, इस्लाम के दस्तूरात, इस्लाम के रसूमात को मौलाए मुत्तक़ियान ने तालीम फरमाया बादशाह के बेटे को, जो अभी फ़िलहाल बादशाह मुकर्रर पाया था। जब मौलाए कायनात 7 दिनों के बाद जाने लगे तो बादशाह यमन हाथों को जोड़ के मौला के सामने खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहता है कि सरकार आप आए, ये हमारे लिए ज़हनसीब, ये हमारे लिए खुशबख्ती, आपके कदम से हमारे मुल्क को 4 चांद लग गया। सरकार आप जा रहे हैं, कुछ तोहफे कुछ तहाइफ आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं, कुछ तोहफे आपके लिए और कुछ हुजूर पाक सरवर कायनात की खिदमत में पेश कर दीजिएगा। कुछ तोहफे पेश किए, उसमें एक घोड़ी थी जो बहुत ही अच्छी घोड़ी थी, जो अरब के शनासा और घोड़े को अच्छे नस्ल में पहचानने वाले अफराद थे। एक घोड़ी जो मौलाए कायनात के साथ एक गुलाम के साथ दिया कि ये मौला की खिदमत में पेश कर दो। तो जब वो घोड़ी चलने लगी तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी, तो मौलाए कायनात ने उस बादशाह से मुखातब होकर पूछा कि ये बताओ क्या इस घोड़ी का कोई बच्चा भी है जिसको ये बार बार मुड़ मुड़ के देख रही है। उसने कहा मौला है, मगर वो काफ़ी बीमार है। मौला ने कहा उससे क्या बीमारी है? कहा मौला पता नहीं क्या बीमारी है, जब से वो पैदा हुई है ना दूध
کو اس نے منہ لگایا ہے، نہ کوئی چیز کھاتا پیتا ہے۔ جو گھوڑا ہے اس کا بچہ، وہ کسی چیز کو منہ نہیں لگا رہا ہے۔ مولا نے کہا یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس گھوڑے کا نام، بچے کا نام مرتجز ہے۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں جائے اور بچہ ساتھ نہ جائے؟ لہٰذا اس نے کہا بچے کو بھی روانہ کر دو، لیکن مولا بہت بیمار ہے۔ مولا نے کہا اچھا لاؤ تو اسے میں دیکھوں۔ جب مرتجز کو لایا گیا تو مولا کائنات نے اس کے پیٹھ پر ایک دستے امامت کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کے پشت پہ پھیرنا شروع کیا، اور وہ گھوڑا بالکل صحت یاب ہوتا چلا گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر کے اس نے مولا کا شکریہ ادا کیا، اور یہ تحفہ دے کر کے مولا کو جب روانہ کیا، مولا جب مدینے میں وارد ہوئے، جیسے ہی امیر کائنات کے آنے کی خبر ملی تو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے بجلی کی رفتار میں امام علی کے استقبال میں بڑھے اور مولا سے لپٹ گئے، اور لپٹنے کے بعد کہا کہ مولا وہ تحفہ کہاں ہے میرا جو بادشاہ یمن نے دیا ہے؟ مولا نے مسکراتے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ امام حسین جیسے ہی آگے بڑھے، مرتجز آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد امام کے قدموں کو چومنے لگا، امام سے ایسے لپٹا اور ایک دوسرے نے ایسے گلے میں باہیں ڈالی جیسے وہ امام کا منتظر ہو، جیسے امام اس کے منتظر ہو۔ امام نے اس کے گلے میں باہیں ڈالنے کے بعد اسے چمکارتے ہوئے اپنے نانا کے پاس لے کر کے آئے۔ آنے کے بعد کہا نانا یہ دیکھیے میرے لیے، بابا میرے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں۔ رسول نے مسکرا کے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا کہاں ہیں آپ کے بابا؟ بابا کو بلائیں۔ امیر کائنات آئے، مسکرا کے کہا اہلاً و سہلاً مرحبا یا علی، آپ تشریف لے آئے۔ یا علی یہ بتائیے یہ بادشاہ یمن نے جو تحفہ دیا ہے اس گھوڑے کا نام کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ اس بادشاہ یمن نے اس گھوڑے کا نام مرتجز رکھا ہے۔ رسول کائنات نے کہا یا علی اب سے یہ گھوڑا ذوالجناح ہو گیا۔ ذوالجناح یعنی دو پروں والا، اڑنے والا، دو پروں والا پرندہ جسے کہتے ہیں ذوالجناح یعنی اڑنے والا پرندہ۔ یہ ذوالجناح کربلا کے واقعے سے 58 سال یعنی 58 ایئر پہلے آ چکا ہے۔ گھوڑے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 20 سے 25 سال، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ معجزہ ہے کہ یہ ذوالجناح وہاں سے لے کے کربلا تک بالکل جوان رہا، اور یہ رہبار وہ رہبار ہے جو حسین کے ساتھ بچپنے سے لے کر جوانی تک رہا، جوانی سے لے کر پیری تک رہا۔ یہ رہبار وہ رہبار ہے کہ جسے حسین نے کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ حسین جب بھی کہیں جاتے تھے تو اسی ذوالجناح پر سوار ہو کے جاتے تھے۔ حسین کو جہاں بھی سفر درکار رہتی تھی ذوالجناح پر سوار ہو کے جاتے تھے۔ حسین مدینے سے کوفے تک آئے تو ذوالجناح ساتھ ساتھ آیا، کوفے سے پھر مدائن تک گئے تو ذوالجناح ساتھ ساتھ آیا، مدائن سے پھر مدینے تک مولا آئے تو ذوالجناح ساتھ ساتھ آیا۔ ہاں یہ ذوالجناح جب مدینے سے 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین مدینے کو الوداع کہہ رہے تھے، یہ ذوالجناح حسین کے ساتھ ساتھ تھا۔ لو ارباب غم، جیسے ہی حسین 2 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں وارد ہوئے، ذوالجناح کے قدم وہیں رک گئے، ذوالجناح کے قدم وہیں رک گئے۔ گویا کہ ذوالجناح کو پہلے سے یہ علم ہو کہ ہمارا مقام یہی ہے، ہمیں ٹھہرنا یہی ہے۔ ہاں ارباب غم، ابھی آپ شبیہ ذوالجناح کی زیارت کریں گے۔ یہ ذوالجناح حسین کے ساتھ ساتھ بچپن سے کربلا تک آ گیا۔ لو ارباب غم، اب وہ وقت بھی آیا جب حسین اکبر تک آ چکے، قاسم کے ٹکڑے اٹھا چکے، عباس کے شانے کو اٹھا چکے، اب حسین کے پاس اب کوئی باقی نہ رہا، حلمن کی صدا لگا چکے۔ اب حسین رہوار پہ سوار در خیمہ پر آئے، زینب تم پر میرا سلام، اما فضہ تم پر میرا سلام، رقیہ تم پر میرا سلام، رباب تم پر میرا سلام، لیلا تم پر میرا سلام۔ سیدانیوں نے عرض کیا آقا کیا آپ باہر سے ہی چلے جائیں گے؟ ارے خیمے میں تو آ جائیں۔ حسین خیمے میں آئے،
سیدانیوں نے حلقہ بنایا، حسین حلقے کے درمیان سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کی میت نکل رہی ہو۔ حسین خیمے سے نکلے، ہار باب غم ونظر الشمال والیمین، داہنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، نہ قاسم ہے، نہ عباس ہے، نہ اکبر ہے، نہ اونو محمد ہے۔ حسین کو سوار کرے تو کون سوار کرے؟ آواز دیا، او کربلا کے شہیدو، ارے حسین تمہیں پکار رہا ہے، تم حسین کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ ارے حسین کتنا تنہا ہو گیا، ارے کہاں ہو اکبر، کہاں ہو عباس، حسین کو سوار تو کر دو۔ لو عزادارو خیمے کا پردہ ہٹا، جناب زینب آئی، بھیا اکبر نہیں تو کیا ہوا؟ زینب اکبر بن کے لگام کو تھامے گی، بھیا عباس نہیں تو کیا ہوا؟ زینب عباس بن کے بازوؤں کو تھامے گی، بھیا سوار کرتی ہے زینب آ جاؤ۔ حسین سوار تو ہو گئے ذوالجناح پر، اب حسین نے کہا ذوالجناح اب آخری منزل کی طرف چل، مگر ذوالجناح قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ حسین نے کہا مجھے پتا ہے کہ تو بھی میرے ساتھ ساتھ بھوکا ہے، مجھے پتا ہے کہ تو بھی میرے ساتھ ساتھ پیاسا ہے، اے ذوالجناح آگے تو بڑھ۔ لیکن ذوالجناح آگے بڑھتا نہیں۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے سر کو اٹھایا، آقا میری کیا حکمت، مجھ میں کیا مجال کہ میں آگے نہ بڑھوں؟ ہار باب کا مولا عباس کا علم آ رہا ہے، تبرکات میں مولا عباس کا علم ہے، زیارت کیجئے۔ لیکن میں کہوں گا بھی ذوالجناح کو روک کے رکھنا، جب تک میں اشارہ نہ کروں ذوالجناح کو نہ ڈالا۔ میرے برادر بس 2 جملوں میں ختم کر رہا ہوں، پرسہ دے دو۔ اور ایک مختصر سا تعارف ہے ذوالجناح کا۔ ایک مرتبہ حسین نے ذوالجناح سے کہا، اے میرے رہبر، یہ آخری سواری ہے، بس مجھے مقتل تک پہنچا دے، اب اس کے بعد کوئی زحمت نہیں ہونے والی۔ بس ایک مرتبہ ذوالجناح نے سر کو اٹھایا، پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے دیکھا نا تو سینے پہ سونے والی ننھی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، ارے صبح سے جو بھی گیا وہ لوٹ کے واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، میری لاڈلی بیٹی سکینہ، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانے جانا ہے، سکینہ جانے دے بیٹا۔ کہا بابا جاتے ہو تو جاؤ، مگر آخری بار مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا۔ اور باب غم حسین جلتی ریتی پر لیٹے، سکینہ حسین کے سینے پر آئی، ابھی 2 لمحے ہوئے تھے، سکینہ چونک کے اٹھی، اٹھنے کے بعد کہتی ہے جاؤ بابا خدا حافظ، جاؤ بابا خدا حافظ۔ حسین نے کہا سکینہ، ارے ابھی تو روک رہی تھی سکینہ، ابھی خدا حافظ کہہ رہی ہو؟ کہا بابا میں نے دادی کو دیکھا، ارے کمر تھامے، ارے دادی کہہ رہی تھی سکینہ حسین بہت پیاسا ہے، حسین کو نہ روک۔ جزاک اللہ، حسین بہت پیاسا ہے، حسین کو نہ روک۔ لو عزادارو، حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے، حسین مقتل میں آئے۔ مجھے پوری جنگ نہیں پڑھنی مولا کی، پوری شہادت نہیں پڑھنی، بس ارباب غم ذوالجناح کی زیارت کرنا ہے آپ کو۔ حسین ذوالجناح پر سوار ہے، ایک مرتبہ فوجوں میں جنگ کرتے جا رہے ہیں۔ ذوالجناح نے جب دیکھا نا کہ میرا آقا گرمی سے ہانپتا جا رہا ہے، میرا آقا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، تو تیروں کو اڑ اڑ کے اپنے اوپر لینے لگا۔ اس کے بعد جو قریب آتا تھا سموں سے مارتا تھا، پیروں سے مارتا تھا، سموں سے مارتا تھا، پیروں سے مارتا تھا۔ بس ایک وہ بھی منزل آئی جب حسین پشت ذوالجناح پر جھوم رہے تھے، وہ بھی منزل آئی کہ جب زیارت ناحیہ میں زمانے کا امام تڑپ گیا، تڑپنے کے بعد زمانے کے امام نے سلام کرتے ہوئے کہا، سلام ہو اس جد مظلوم پر جس کے داہنے طرف کی پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف کو نکل گئی، جس کے بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف کو نکل گئی۔ حسین پشت فرس سے زمین کربلا کی طرف آئے۔ جب ذوالجناح نے دیکھا نا کہ میرا آقا زمین کی طرف آ رہا ہے، ارے زخمی بدن ہے، دونوں پیروں کو آگے کی سمت پھیلایا، پیچھے کے پیروں کو پیچھے کی سمت پھیلایا۔ حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے۔ نہیں عزادارو، تیر اس قدر تھے کہ حسین تیروں پر معلق۔ ادھر خیمے سے زینب نکلی، میرے بھیا کی کوئی خبر تو لا دے، میرے بھیا کی کوئی خبر تو لا دے۔ چاروں طرف سے نیزے، چاروں طرف سے تلواریں، چاروں طرف سے بھالے، کوئی کہتا تھا سینے پہ مارو، کوئی کہتا تھا شکم پہ مارو۔
کوئی کہتا تھا گلے پہ مارو، کوئی کہتا تھا جلدی سر کاٹو نماز میں دیری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ زینب ایک مرتبہ ٹیلے تک پہنچی، شمر کو یہ پتا چلا کہ زینب ٹیلے پر کھڑی ہے، حسین کہاں ہے؟ حسین نشیب میں ہے۔ ایک مرتبہ شمر نے سوچا اگر میں حسین کو یہاں ذبح کروں گا تو زینب پہ اثر نہیں پڑے گا، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ایک ہی خنجر سے ادھر بھائی کا گلا کٹے، ادھر زینب، ادھر بہن تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ شمر نے کہا ایسا کیا کروں کہ ادھر بھائی کا گلا کٹے، ایک ہی خنجر میں ادھر حسین شہید ہو، ادھر زینب تڑپ کے مر جائے۔ ایک مرتبہ شمر نے دیکھا کروں تو کیا، ایک مرتبہ شمر نے آستینوں کو پلٹا، حسین کے زلفوں میں ہاتھ کو ڈالا، ایک مرتبہ بالوں کو پکڑا، کھسیٹتا ہوا لے کر آیا۔ زینب وہ منظر دیکھ رہی تھی، شمر کی ضربیں، جزاک اللہ، شمر نے ضربیں مارنی شروع کی۔ خاضہ دارو 13 ضربوں میں حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ ادھر گھوڑے نے جب دیکھا نا کہ کیسے خبر خیمے تک پہنچائی جائے تو گھوڑے نے ایک مرتبہ اپنے سروں کو آقا کے خون میں غلطہ کیا، دوڑا ہوا خیمے کے قریب آیا۔ میر انیس کہتے ہیں ڈوبا لہو میں لوٹ کے آیا ہے ذوالجنا، سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے ذوالجنا، سر خاک پہ پٹک کے پکارا وہ رہوار، ارے سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار، ارے جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار، ارے کٹتا ہے وہاں گلو شہنشاہ نامدار، ارے زہرا قریب لاش پہ سر خاک اڑاتی ہے، ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج، خیموں میں جاؤ لوٹنے کو فوج آتی ہے۔ گھوڑا جیسے ہی آیا نا ایک مرتبہ اس نے زور زور سے قدموں کو زمین کربلا پہ پٹکنا شروع کیا۔ سکینہ کو لگا میرا بابا آ گیا، خیمے کا پردہ ہٹا، بابا تو نہیں تھا، خون میں ڈوبا ذوالجنا، قدموں میں لپٹی یا جواد و ابھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے اتنا بتا دے جب تجھ سے میرا بابا گرا پانی ملا کہ نہیں، سایہ تھا کہ نہیں؟ ذوالجنا نے سر کو ہلایا، ہاں شہزادی نہ پانی ملا نہ سایہ تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، یہ شبیہ ہے ذوالجنا حسین غریب، اللہ لعنت اللہ علیہ ماتم حسین۔